बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है, क्या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जुर्म की सज़ा के तौर पर मछली के पेट में रहे? हरगिज़ नहीं। मज़ीद गुफ्तगू से पहले बराए मेहरबानी हमारे यूट्यूब चैनल तशकील जदीद टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि कुरान से नई रिसर्च आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। अज़ीज़ान मन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मशहूर है कि जब कौम यूनुस आप पर ईमान न लाई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर अपनी कौम और अपने इलाके से हिजरत कर ली थी, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बगैर अल्लाह के हुक्म के हिजरत की थी। इसलिए इस जुर्म की पादाश में अल्लाह ताला ने उन्हें सज़ा के तौर पर मछली के पेट में डाल दिया था। जब आप एक कश्ती में सवार हुए और कश्ती वालों ने आपको दरिया बुर्द किया था। हम इस कहानी का कुरान से तज़किया करेंगे। क्या ये हकीकत है या सिर्फ अफसाना? अज़ीज़ान मन, कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये कलाम या बातें अरबी के अल्फाज होते हैं और कुरान के हर लफ्ज़ के कई मैनी होती हैं। जैसे हूद के मैनी मछली हैं और दूसरे मैनी भूल जाना, भूल कर गलती करना, धोखा लग जाना। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आयत में लफ्ज़ हूद इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहूदियों की झूठी तुरात में मछलियों की कहानी मशहूर है, इसलिए मुसलमान भी इस कहानी से मुतासिर हुए। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आयत के लफ्ज़ हूद के मैनी मछली कर दिए गए और मछली वाली कहानी कुरान में दाखिल हो गई और तमाम आयतों के तर्जमे मछली के मुताबिक कर दिए गए और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मुजरम भी बना दिया और सज़ा के तौर पर मछली के पेट में भी दाखिल कर दिया गया। हालांकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ जितनी आयात आई हैं उन सब को मद्देनज़र रखते हुए हूद के मैनी भूल जाना है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से जुर्म सरज़द नहीं हुआ बल्कि आप भूल गए थे। ये भूल क्या थी? इस पूरी कहानी को हम कुरान से बयान करते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के मुतल्लिक़ झूठी कहानी मशहूर है कि कौम यूनुस नाफरमान कौम थी। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि कौम यूनुस नाफरमान नहीं थी, बल्कि दुनिया की सिर्फ यही कौम है जो अपने पैगंबर की पहली ही आवाज़ पर ईमान ले आई थी। जैसा कि सूरत यूनुस में फरमाया, तो ऐसी बस्ती न हुई कि ईमान लाती और उसका ईमान उसको नफ़ा देता सवाए कौम यूनुस। जब ईमान लाए हमने उन सब को रसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और एक वक्त तक बरतने दिया। अब ये कि जो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मशहूर है कि वो अपनी कौम के ईमान ना लाने की वजह से अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर हिजरत कर ली, गलत साबित होता है। कहानी की सारी बुनियाद ही धड़ाम से गिर जाती है। और इसके अलावा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ जितनी भी आयात हैं किसी एक आयत में भी नहीं है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने इलाके या अपनी कौम से हिजरत की हो। कौम यूनुस के मुतल्लिक़ ये भी मशहूर है कि वो अल्लाह का अजाब देखकर ईमान लाई थी। अभी बयान होने वाली आयत को सनद बनाते हैं कि रसवाई का अजाब दुनिया की ज़िंदगी से हटा दिया। इस मज़कूरा आयत में अल्लाह ताला ने तो नहीं फरमाया कि हमने कौम यूनुस को पहले अजाब दिखाया फिर वो ईमान लाए थे। इस आयत से मुराद ये है कि तमाम पैगंबर अपनी कौम को जब तबलीग करते हैं
تو کہتے ہیں کہ ہم پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں نعمتیں عطا فرمائیں گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ ویسے بھی قرآن کی روح سے جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کرنے پر اپنا عذاب نازل کرتے ہیں تو پھر وہ عذاب واپس نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون نے عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا کہا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب وقت گزر گیا، جیسے سورۃ یونس میں فرمایا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے، یہاں تک کہ جب غرق ہونے کا ادراک ہوا بولا میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوا اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں، کیا اب اور پہلے سے نافرمان رہا تو فسادی ہے۔ ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ نہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی بلکہ وحید قوم تھی جو اپنے نبی پر ایمان لائی، اور نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی ہجرت کی تھی، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام نہ مجرم تھے نہ ہی انہیں سزا ہوئی تھی۔ اب ہم اصل واقعہ قرآن سے بیان کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک بڑی قوم جو لاکھ لوگوں سے زیادہ پر مشتمل تھی ان کے حکمران تھے، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے بے شک یونس رسولوں میں سے تھا، ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ۔ حضرت یونس علیہ السلام ان سب 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کے روزگار کے، کاروبار کے اور خوشحالی کے ذمہ دار تھے۔ پوری قوم کی معاشیات کے حکمران ذمہ دار ہوتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ پوری قوم میں خوشحالی ہو، لیکن ہوا یہ کہ پوری قوم میں غربت اور افلاس کی وجہ سے مسلسل ختم نہ ہونے والے جھگڑے شروع ہو گئے تھے، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے پھر ہم نے اسے عرا یعنی محتاجی و غربت میں پھینک دیا اور وہ سخت بیزار تھا، ہم نے شجرۃ الیقطین یعنی مسلسل نہ ختم ہونے والے جھگڑے پیدا کر دیے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ قوم یونس غالباً دریا کے کنارے آباد تھی، ان کا ذریعہ معاش زیادہ تر مچھلیوں سے متعلق ایک پیشہ یا قدر تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ چند ایک پیشوں سے ملک یا قوم میں معاشی خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کو دھوکہ یا ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی کہ قوم اور حضرت یونس علیہ السلام صرف مچھلیوں کے کشتیوں کے کاروبار کو سلجھاتے رہتے تھے اور صرف اس مچھلیوں کے کاروبار میں ہی حصے یا روزیاں تقسیم ہوتی تھیں، جیسا کہ سورۃ صفات میں ہے اور بے شک یونس رسولوں میں سے تھے، جب بھری کشتیوں کے معاملے میں تشدد کو بنایا تو حصے تقسیم کیے تو پھر کمزور اور ناتواں ہو گیا تو اسے دھوکہ یعنی ہوت یعنی بھول ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو ملامت یعنی ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ حکمران اپنی قوم کی خوشحالی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے حضرت یونس علیہ السلام معاشی بدحالی کی وجہ سے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آخر سوال یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم سے کیا ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی کہ معاشی خوشحالی نہیں تھی اور قوم میں مسلسل غربت کی وجہ سے جھگڑے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ وہ غربت و افلاس قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے تھی، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں فرمایا اور ذلنون یعنی یونس کو یاد کرو جب غربت میں مبتلا ہو گیا تو پس اس نے گمان کیا کہ اس پر قدر یعنی پیشوں کا اطلاق نہ ہوگا تو اندھیروں میں پکارا کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاکی ہے تجھ کو بے شک مجھ سے ظلم ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام اور اس کی قوم سے یہی قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو چھوڑ دینے کی ہوت یعنی بھول ہو گئی تھی، جس کا ذکر سورۃ صفات میں ہے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی تسبیح یعنی قوانین کی پابندی کرنے والے تھے، اس لیے یہ ہوت یعنی
بھول ہمیشہ قائم نہ رہی جیسا کہ سورہ صفات میں ہے، تو اگر وہ تسبیح یعنی قوانین اختیار کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور قیامت تک حوت کے پیٹ یعنی بھول کے شبے میں رہتا، یعنی ہمیشہ صرف مچھلیوں کا کاروبار ہی قوم کرتی رہتی۔ پھر قدر یعنی پیشوں کے قوانین کو اختیار کرنے کے بعد اللہ کی رحمت اور نعمتیں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا کہ آپ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہونا کہ قدر بھول جائیں، جیسا کہ سورۃ قلم میں فرمایا، تو تم محمد اپنے رب کے حکم کے لیے صبر یعنی جد و جہد کرو، اور صاحب ہود یعنی بھول جانے والے صاحب کی طرح نہ ہونا جب اس حال میں پکارا کہ وہ بے چین و بے قرار تھے۔ اگر اس کے رب کی نعمتیں یعنی معاشی خوشحالی اس کی خبر کو نہ پہنچ جاتی تو وہ ضرور محتاجی و غربت میں رہتا۔ الزام دیا ہوا ہمیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام اور اس کی قوم کی ساری کہانی معاشی مشکلات کی وجہ سے غربت اور افلاس تھی۔ اس غربت کی وجہ سے ہی پوری قوم میں شجرۃ الیقطین یعنی مسلسل نہ ختم ہونے والے جھگڑے شروع تھے۔ ان سب کی وجہ قدر یعنی پیشوں کے قوانین پر عمل نہ کرنا تھا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کی اصطلاح قدر یعنی پیشوں کی وضاحت کریں گے تاکہ حضرت یونس علیہ السلام کی اصل کہانی معاشیات نکھر کر واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو خلق کیا ہے، خاص کر انسانوں کو خلق کرنے سے پہلے اس زمین میں برکت رکھ دی اور ان کے لیے روزیوں کا انتظام کیا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قدر یعنی پیشے مقرر کر دیے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں فرمایا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کے لیے روزیاں یعنی قدر پیشے مقرر کیے۔ یہ سب ملا کر 4 دن میں ٹھیک جواب پوچھنے والوں کے لیے۔ عزیزان من، جس ملک میں زیادہ سے زیادہ پیشے ہوں وہ ملک اتنا ہی خوشحال ہوگا۔ وہ ملک جب ہر قسم کے پیشوں سے اپنی ہر ضرورت کی چیزیں اپنے پیشہ ور کاریگروں سے بنائے گا وہ ملک خوشحال ہو جائے گا۔ اور ہزاروں چیزوں کے بنانے کے مختلف پیشے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ قدر یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے خزانے دیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الحجر میں فرمایا، اور ہم نے زمین پھیلائی اور اس میں لنگر ڈالے اور اس میں ہر چیز اندازے سے اگائی اور تمہارے لیے اس میں معاش یعنی روزیاں بنا دیں اور وہ کر دیے جنہیں تم رزق نہیں دیتے، اور کوئی چیز نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں اور ہم نہیں نازل کرتے یا دیتے مگر قدر معلوم یعنی پیشوں کے علوم کے ذریعے۔ حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قومیں یہی پیشوں کے علوم تھے جن پر ان کی مہارت نہ تھی، اس لیے غربت اور افلاس میں مبتلا ہو کر جھگڑوں میں پڑ گئے تھے۔ پیشوں کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ نئے نئے پیشوں کو مستحکم کریں، جیسا کہ سورۃ سبا میں فرمایا، بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا کہ عمل سابغات کرو اور قدر فی سرد یعنی نئے نئے پیشوں کو مستحکم کرو، بے شک میں تمہارے اعمال دیکھ رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی پیشوں کو مستحکم کرتے تھے۔ سورۃ سبا ہی میں فرمایا، اور وہ قدوری راسیات یعنی پیشوں کو مستحکم کرتا تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے معلوم ہوا کہ ملک میں جتنے زیادہ پیشوں کے علوم مستحکم ہوں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے خزانے نازل ہوں گے۔ جو حکمران ملک میں پیشوں کے علوم زیادہ سے زیادہ دیں گے ملک کی معاشیات اللہ کے حکم سے خوشحالی اور نعمتوں میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، حضرت یونس علیہ السلام نہ مجرم تھے نہ سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، بلکہ آپ اور قوم سے پیشوں کے قانون پر عمل نہ کرنے کی بھول ہو گئی تھی، اس لیے غربت اور افلاس تھی، اور غربت کی وجہ سے مسلسل قوم میں جھگڑے رہتے تھے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم نے قدر
صدر یعنی پیشوں پر توجہ دی، تب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں فوری طور پر نازل کر دیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ تحقیق سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں براہ مہربانی ہمارے یوٹیوب چینل تشکیل جدید ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔